बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 17 सितंबर बरोज़ इतवार हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच का ब्यूरोक्रेट्स और अफसरान की जानिब से जो जजेस की तौहीन का मामला है और तौहीन अदालत के केसेस का मामला है, उस पर बहुत सख्त फ़ैसला आ गया है। और ये फ़ैसला ऐसे वक्त में आया है जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी इस्लामाबाद की तमाम बड़ी ब्यूरोक्रेसी और पुलिस अफसरान के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत के मामलात पेंडिंग हैं, और दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट में भी पंजाब और इस्लामाबाद की ब्यूरोक्रेसी और अफसरान के सीनियर अफसरान के केसेस पेंडिंग है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच का फ़ैसला आया है और मंसूर अली शाह साहब ने ये फ़ैसला तहरीर किया है। बहुत अहम फ़ैसला है जिसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, और जिसमें ये कहा गया है कि तौहीन अदालत भुगतने वाले अफसरान के लिए मैं इसको समझता हूँ कि ये इंतहाई ख़तरे की घंटी है। और अदालत की जानिब से वाज़ेह तौर पर यह कहा गया है कि जो अदलिया को नीचा दिखाने के लिए अफसरान अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हैं, उनको किसी भी सूरत में मुआफ़ी नहीं दी जाएगी। ये जो केस है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक अपील थी, और ये असिस्टेंट कमिश्नर कलात बलूचिस्तान के कलात के इलाके के असिस्टेंट कमिश्नर ने ये अपील दायर की थी। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच था, जस्टिस सैयद हसन अज़हर रिजवी साहब और जस्टिस शाहिद वहीद साहब। ये जो पिटीशन नंबर थी सुल्तान अहमद वर्सेस रजिस्ट्रार बलूचिस्तान हाई कोर्ट एंड अदर्स, ये इसमें दरख्वास्त थी। और अमानुल्लाह किंद्रानी ये वकील थे दरख्वास्त गुजार के, ये उस एसी के असिस्टेंट कमिश्नर के वकील थे। जबकि दूसरी जानिब जो वकला थे वो पेश हुए, और सरकारी वकला भी इसमें पेश हुए। इसमें मामला कुछ इस तरह से था कि असिस्टेंट कमिश्नर कलात वो उन्होंने एक रेड किया, एक गैर कानूनी छापामार कार्रवाई की। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने एक आज खुद नोटिस, तौहीन अदालत में हाई कोर्ट्स के पास ये इख्तियार है कि वो आज खुद कार्रवाई कर सकते हैं। जैसे इमरान खान के ख़िलाफ़ जज ज़ेबा चौधरी मामले पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की गई थी। यहाँ पर ये होता है कि असिस्टेंट कमिश्नर कलात वहाँ के जो सिविल जज थे कलात के, और जिसको वहाँ काजी कहा जाता है, उसकी जो सरकारी रिहाइश गाह थी वहाँ पर छापा मार कार्रवाई की। वहाँ पर छापा मार कार्रवाई करके उन्होंने क्या किया कि जज साहब को वहाँ पर गिरफ़्तार कर लिया, और जज साहब के साथ एक पुलिस कांस्टेबल ख़ातून थी ज़ुबैदा नामी, उसको भी साथ ही गिरफ़्तार कर लिया। ये वक़ूआ है 16 फरवरी 2016 का, और FIR विदाउट रजिस्ट्रेशन ऑफ एन FIR, कोई मुकदमा दर्ज नहीं था। और 3:15 बजे दोपहर को गिरफ़्तार किया जाता है, और जो लेवीज़ वहाँ पर लेवीज़ हेडक्वार्टर है वहाँ पर बिठाया जाता है जज साहब को। 9 बजे तक 6 घंटे हब्से बेजा में रखा जाता है। कोई जज साहब के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता, कोई कार्रवाई नहीं की जाती। अब इस पर जब ये सारा मामला हुआ, 9 बजे जज साहब को जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज थे उनकी इन्वॉल्वमेंट और कमिश्नर की इन्वॉल्वमेंट के बाद जज साहब को जो सिविल जज थे उनको छोड़ दिया गया। जब उनको छोड़ दिया गया तो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने रजिस्ट्रार बलूचिस्तान हाई कोर्ट को ख़त लिखा और कहा किस तरीके से हमारे एक सिविल जज के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई है, और वो कार्रवाई का जो तरीक़ाकार था वो गैर कानूनी था, इस वजह से कार्रवाई की जाए। ये मामला भिजवाया गया चीफ़ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट को। चीफ़ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि इसके ऊपर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू की जाएँ, और एक पिटीशन तैयार करें और उसको बाकायदा तौर पर नंबर लगाएँ और फ्री कैन को नोटिस जारी करें। जब दोनों फ्री कैन अदालत के सामने पेश हो गए, दोनों फ्री कैन वो सिविल जज भी और जो एसी था असिस्टेंट कमिश्नर था वो भी, तो उनका मामला इस तरह से बना कि सिविल जज की जानिब से अदालत में कहानी, अच्छा अदालत ने बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने जुडिशल कमीशन बना दिया। एक रुकनी जुडिशल कमीशन था जो बनाया गया, और उन्होंने इंक्वायरी की। इंक्वायरी में ये पता चला कि जज साहब ने, सिविल जज ने, एक केस था उसकी डिक्री की एग्जीक्यूशन थी, किसी भी केस की डिक्री की एग्जीक्यूशन थी, अमल दरामद का केस था, और उसमें उस जज जो असिस्टेंट कमिश्नर था उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई। और जो कार्रवाई में उस जो अपीलांट था उनको जो है वो गिरफ़्तार, वारंट ऑफ अरेस्ट, वारंट गिरफ़्तारी जारी किए गए। सिविल जज ने असिस्टेंट कमिश्नर के वारंट गिरफ़्तारी जारी किए थे एक डिक्री की एग्जीक्यूशन केस में। उसका इंतकाम था, असिस्टेंट कमिश्नर ने अपने साथ एक ख़ातून जो थी पुलिस कांस्टेबल उसको साथ मिलाया, और उन्होंने बाकायदा मनसूबा बंदी के साथ जज साहब को ट्रैप किया। जज साहब हो गए, जज साहब अपनी जो उनकी ख्वाहिशात थी जो
وہ ان پر قابو نہ پا سکے، اپنے جذبات پر قابو نہ پا سکے، اور وہ جو خاتون کانسٹیبل اور اسسٹنٹ کمشنر کے اس جال میں پھنس گئے، اور اس طریقے سے موقع پر جج کی وہ رہائش گاہ پر تھی خاتون، سرکاری رہائش گاہ پر وہ خاتون موجود تھی جب اسسٹنٹ کمشنر نے چھاپہ مار کارروائی کی۔ اور اس اسسٹنٹ کمشنر کی چھاپہ مار کارروائی میں طریقہ کار تو یہ تھا کہ اگر کوئی وقوع ہوا ہے تو اس کی بابت کو ایف آئی آر درج ہوتی ہے، ایف آئی آر کے بعد متعلقہ جو جج تھے ان کو بتایا جاتا، جو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب تھے ان کو بتایا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر نے بجائے ان کے ان کو کسی مقدمے میں گرفتار کرنے کے یا ان کے خلاف کو مقدمہ درج کرنے کے، انہوں نے اپنی منمانی کرتے ہوئے ایک نیا کام کر دیا، اور وہ 6 گھنٹے تک ان کو حبس بجا میں رکھا، اور ان کو پولیس تھانے نہیں لے کے گئے، لیویز ہیڈ کوارٹر لے کر گئے اور وہاں ان کو بٹھائے رکھا۔ اب جب یہ رپورٹ بلوچستان ہائی کورٹ میں جمع ہو گئی تو بلوچستان ہائی کورٹ میں رپورٹ جمع ہونے کے بعد جو سول جج تھا، جو قاضی تھا، اس نے اپنا استعفیٰ دے دیا، چونکہ وہ اس بات کہ وہ گناہگار قرار پائے گئے کہ وہ اس سارے معاملے میں ملوث تھے، اور وہ انہوں نے اگر جال بچھایا تو جج صاحب اس جال میں پھنسے بھی، جج صاحب اپنے جذبات پر اور خواہشات پر کنٹرول نہ کر سکے، اور اس وجہ سے جج صاحب کے خلاف جو کارروائی تھی وہ کی گئی۔ جبکہ دوسری جانب جو اسسٹنٹ کمشنر تھے انہوں نے آ کے عدالت میں غیر مشروط معافی مانگ لی، عدالت کے سامنے غیر مشروط معافی مانگ لی۔ اب جیسا کہ میں نے شاید آپ کو یاد ہو، جب توہین عدالت کی کارروائی عمران خان کے خلاف چل رہی تھی اور بار بار اطہر من اللہ صاحب کہتے تھے کہ آپ کھلم کھلا غیر مشروط معافی لکھ کے لے آئیں، حامد خان صاحب غیر مشروط معافی لکھ کے نہیں دیتے تھے کہ غیر مشروط معافی کے بعد اگر عدالت نے معافی قبول نہ کی تو پھر ان کو ٹرائل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ ایک طرح کا کنفیشن ہے۔ جو توہین عدالت کیسز میں غیر مشروط معافی مانگ لیتا ہے وہ ایک طرح کا توہین عدالت کیسز میں وہ کنفیشن ہے۔ تو بلوچستان ہائی کورٹ کے سامنے انہوں نے ایک معافی مانگی، اور معافی مانگنے کے بعد عدالت نے، یہ ڈویژن بینچ تھا، انہوں نے ان کی معافی کو تسلیم کرتے ہوئے ان کو جرمانہ کی سزا سنا دی، جج کو، اسسٹنٹ کمشنر کو ان کو جرمانے کی سزا سنا دی، اور ساتھ انہوں نے ان کو کہا کہ وہ جب تک یہاں پر موجود ہیں تب تک ان کو سزا سنائی جاتی ہے، اور تب تک وہ جیسے یوسف رضا گیلانی کو کہا تھا کہ آپ جب تک عدالت میں موجود ہیں تب تک آپ کو جو ہے وہ سزا آپ کی سنائی جاتی ہے، اور آپ کو توہین عدالت کی سزا وہ بھلے چند سیکنڈز کی ہو وہ سزا یافتہ ہو گئے۔ جرمانہ بھی ہو گیا، اور جرمانے کے بعد ان کو جو ہے وہ سزا بھی سنا دی گئی، اور جو اس پر پھر انہوں نے اپیل دائر کی، اور اس اپیل میں پھر انہوں نے کہا جی کہ مجھے جو سزا سنائی گئی ہے یہ درست نہیں ہے۔ اچھا، اب اس میں کہیں بھی جج صاحب نے یہ نہیں کہا کہ ان کو عہدے سے ہٹا دیا جائے، چونکہ وہ سزا یافتہ ہو گئے تھے تو وہ ویسے ہی نااہل ہو گئے تھے عہدے کے لیے۔ وہ جیسے عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کا فیصلہ آیا ہے تو توشہ خانہ کے فیصلے میں کہیں نہیں لکھا کہ عمران خان نااہل ہو گئے، لیکن چونکہ ہمارے آئین میں لکھا ہے کہ اگر کوئی سزا یافتہ ہوگا تو وہ نااہل ہوگا، تو اس پر پھر جو سزا سسپینڈ ہو گئی ہے تو اس پر بڑی اہم ایک ججمنٹ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی، کہ 2 ججمنٹس ہیں۔ ایک یہ ہے کہ سزا سسپینڈ ہو جائے تو ڈسکوالیفیکیشن قائم رہتی ہے، لیکن چونکہ عمران خان کے خلاف ایک ٹیکنیکل معاملہ ہے، یہ کسی ویڈیو میں آپ کو ضرور اس کا پورا بتاؤں گا کہ کیسے عمران خان ڈسکوالیفائی نہیں ہوئے، اور یہ جو فیصل واوڈا کیس تھا یہ اس کے حوالے سے اہم عدالت نے حکم دیا تھا کہ جب 5 سال سے یہ مراد ہوتا ہے کہ اس اسمبلی کا ٹینیور یا ٹرم آف دیٹ اسمبلی، تو عمران خان کو جب نااہل کیا گیا تو وہ اس جو ان کے پاس کرک کی سیٹ تھی اس سے نااہل کیا گیا 5 سال کے لیے۔ 5 سال سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ پورے 5 سال، بلکہ وہ جو اسمبلی ہے اس کو ٹرم کو ہی کہا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے جب فیصل واوڈا کو سپریم کورٹ نے نااہل کیا تو سپریم کورٹ نے کہا کہ وہ بھلے، اب وہ جب نااہل ہوا تھا تو وہ تو اسمبلی کی جو مدت تھی وہ تو تھوڑی رہتی تھی، 1-1.5 سال رہتا تھا، تو عدالت نے کہا کہ وہ 5 سال کے لیے نااہل ہے، اور 5 سال سے مراد وہ اس کا جو بطور ممبر ہے نیشنل اسمبلی کا ممبر، اور پھر وہ بعد میں ریزائن دے کے دوبارہ وہ سینیٹر بھی بن گئے تھے۔ تو یہ عمران خان کی جو ڈسکوالیفیکیشن ہے یہ جس سیٹ پر ہوئی وہ اسمبلی ڈسالو ہوگی، وہ 5 سال مکمل ہو گئے، اس وجہ سے اب وہ آگے فردر نہیں ہوگی۔ یہ ایک ٹیکنیکل معاملہ ہے، اور انشاءاللہ کسی دن اس کے اوپر بات کریں گے۔ اب انہوں نے جو اسسٹنٹ کمشنر تھے انہوں نے اپیل دائر کر دی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، انہوں نے 3-4 پوائنٹس اٹھائے کہ جی ازخود نوٹس کا اختیار نہیں ہے، اور انہوں نے 199 میں کارروائی کی ہے بجائے اس کے کہ یہ جو کرمنل جو کنٹیمپٹ پروسیڈنگ ہے اس میں کارروائی کرتے، اور ساتھ یہ کہا کہ ان کو فیئر ٹرائل کا حق نہیں دیا گیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ کنٹیمپٹ معاملات میں
یہ اختیار ہے ہائی کورٹ کے پاس کہ وہ از خود نوٹس لے سکتی ہے۔ پہلا، اب یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان نے ڈکلیئر کر دیا ہے کہ توہین عدالت کے کیسز میں، چونکہ توہین عدالت کا جو قانون ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ آرڈیننس، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ از خود کارروائی ہو سکتی ہے، پہلی بات۔ دوسرا، ہائی کورٹ نے کہا کہ چونکہ یہ 199 کی پٹیشن میں کنورٹ کیا گیا اور توہین عدالت کی پٹیشن میں کنورٹ نہیں کیا گیا، اس وجہ سے عدالت نے کہا یہ کوئی بڑا معاملہ نہیں ہے، اس کو ایزی لیں اور یہ کوئی بہت بڑا معاملہ نہیں ہے اور یہ ایک ایرر ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تیسرا، عدالت نے کہا کہ جب کوئی غیر مشروط معافی مانگ لے تو غیر مشروط معافی سے مراد یہ ہے اس نے اعتراف کر لیا۔ اب یہ عدالت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ عدالت اس کو سزا دے اور عدالت اس کے خلاف کارروائی کرے۔ تو عدالت نے کہا کہ جو غیر مشروط معافی مانگی گئی ہے تو یہ جو معافی ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ گلٹی تھا، اس وجہ سے اس کو سزا سنائی گئی ہے۔ وہ سزا کیا تھی؟ فائن تھا، اور ساتھ جو عدالت ختم ہونے تک اس کو سزا سنائی گئی تھی کہ وہ اب وہ سزا 1 سیکنڈ کی ہو، آپ کو یاد ہوگا یوسف رضا گیلانی کو اس طرح کی سزا ہو گئی تھی تو وہ نائل ہو گئے تھے۔ اب عدالت نے اس میں جو کرکس نکالا ہے، جو ضلعی عدلیہ سے غیر قانونی تصادم کرنے والے ایگزیکٹو افسران ہیں ان کے خلاف سخت کارروائی کا حکم دیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے، اور ہائی کورٹ عدلیہ سے تصادم کرنے والے افسران کے خلاف سخت کارروائی کرے۔ غیر مشروط معافی کا مطلب غلطی کو تسلیم کرنا ہے۔ غیر مشروط معافی کے مقدمات میں شواہد اور چارج کی فرد جرم کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ یہی بالکل سیم کیس ہے اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈی سی اسلام آباد کے خلاف اور ایس ایس پی آپریشنز کے خلاف اور جو ایس پی جو سیکیورٹی ہے اسلام آباد پولیس کا، اور یہاں لاہور ہائی کورٹ میں آئی جی اسلام آباد، چیف کمشنر اسلام آباد، سی پی او اسلام آباد راولپنڈی، ڈی پی او اٹک، سپرنٹینڈنٹ اٹک جیل، جو ڈی آئی جی انویسٹیگیشن لاہور، ڈی آئی جی آپریشن لاہور، ایس ایس پی آپریشنز لاہور اور ایس پی سیکیورٹی لاہور ہائی کورٹ، ان تمام کے خلاف انہوں نے اپنی غیر مشروط معافی جمع کروائی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ غیر مشروط معافی کا مطلب ہوتا ہے غلطی کو تسلیم کرنا۔ غیر مشروط معافی کے مقدمات میں شواہد اور چارج کی جو فریمنگ آف چارج ہے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ موجودہ کیس میں اسسٹنٹ کمشنر نے ضلعی عدلیہ کو نیچا دکھانے کی کوشش کی۔ ضلعی عدلیہ کا انتظامیہ حملے سے تحفظ ناگزیر ہو چکا ہے۔ آئین ہائی کورٹ کو اختیار دیتا ہے کہ وہ ضلعی عدلیہ کی توہین پر سزا سنائے۔ عدلیہ کی آزادی اور خود مختاری کا دار و مدار مالی اور انتظامی خود مختاری پر ہے۔ ججز کی سیکیورٹی انتظامیہ کے کنٹرول میں ہے۔ بعض اوقات تناؤ پر انتظامی افسران کی جانب سے ضلعی عدلیہ کے ججز سے سیکیورٹی ہٹانے کا بھی ہمیں بتایا گیا ہے، اور کچھ ممالک میں عدلیہ کا اپنا سیکیورٹی نظام موجود ہے۔ ضلعی عدلیہ کی اپنی سیکیورٹی نظام کے حوالے سے ہائی کورٹس متعلقہ حکومتوں سے رابطہ کریں، اور اس طریقے سے اسسٹنٹ کمشنر کلات پر سول جج کو 6 گھنٹے بغیر مقدمہ حراست میں رکھنے پر عدالت نے ان کی اپیل کو خارج کر دیا۔ جو اسسٹنٹ کمشنر کی اپیل تھی عدالت نے اس کو خارج کر دیا۔ یہ اس وقت فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا جب تمام بڑے افسران کے خلاف توہین عدالت کی کارروائیاں ہائی کورٹس میں پینڈنگ پڑی ہے۔ بہت خوبصورت اور بہت ضروری فیصلہ تھا جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے جاری کیا۔ اب اس فیصلے کی روشنی میں ساری کارروائی آگے بڑھے گی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔